मैं एक पाकिस्तानी जासूस 70 की दहाई में अपने मिशन को मुकम्मल करने के लिए भारत पहुंच चुका हूं। कहानी को मजीद सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। अब चलते हैं कहानी की तरफ। मैंने भारत में क़याम के दौरान अच्छी तरह से महसूस किया कि भारतीय हिंदू मुसलमान से खुदा वास्ते का बैर रखते हैं और इन्हें बिला वजह जलीलो ख्वार करते और बिला सबब कत्ल करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। हिंदू खुद वही बात करें तो हरज नहीं, लेकिन अगर वही बात भारतीय मुसलमान करे तो हिंदू धर्म पर हमला करने का बेबुनियाद इल्जाम लगाकर हिंदू मुसलमान फसादात शुरू कर दिए जाते हैं, जिनमें मरने वाले मुसलमान जो कुल आबादी का 8वां हिस्सा है की तादाद हिंदुओं से कई गुना ज्यादा होती है। दिल्ली में अशोका और अकबर होटल में भारत सरकार की मलकियत है। इन होटलों में यूरोपियन और अमेरिकी ग्राहकों का गौ माता का गोश्त खाने और बंदों में पेश किया जाता है, लेकिन इस गौ माता को अगर कोई मुसलमान सब्जी फरोश अपनी सब्जी बचाने के लिए हल्का सा डंडा भी मार दे तो हिंदू धर्म की पुत्र गौ माता की बेइज्जती को जवाज बनाकर एक हंगामा खड़ा कर दिया जाता है। हनुमान की निस्बत से बंदर हिंदू धर्म का एक अहम देवता है। भारत सरकार अपने इस देवता को हर साल 40,000 से ज्यादा तादाद में डॉक्टरी तजर्बात के लिए गैर मुमालिक को फरोख्त करती है, जबकि इस देवता की चीड़ फाड़ करते हुए मैं बम्बई से 12-14 मील समुंदर के अंदर एलिफेंटा जजीरे पर, जहां चट्टानों पर कोरुओं की बिनाई हुई रहायश गाहें और सुरंगें हैं, वहां लातादाद बंदर मौजूद हैं जो पिकनिक मनाने वाले का खाना चपड़ लेते हैं। मैंने एक मुसलमान को बंदर को कंकर मारने की पदाश में बेतहाशा पिटने देखा है। इससे आप भारत में मुसलमानों की हालत ज़ार बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। अब्दुल करीम का मेरे कमरे में सोफे पर बैठे झिझकना उसकी ज़हनीत हालत की अक्कासी करता था। मैंने अब्दुल करीम की झिझक दूर करने के लिए उससे बेतकल्फी की बातें शुरू की, उसके लिए ठंडे मशरूब मंगवाए, और जब कुछ देर में अब्दुल करीम ने नॉर्मल बिहेव करना शुरू किया तो मैंने उससे पूछा क्या जरूरी बात करनी थी। अब्दुल करीम ने अपने हवास को मुजतमा करते हुए और जो कुछ कहा उसका लुब्बे लबाब ये था कि जिल्लत सहते सहते अब वो बेहाल हो चुका है और उसमें सूरत हाल को मजीद बर्दाश्त करने की अब वो रोते हुए मेरे पाँव में गिर गया। मैंने उसे फौरी उठाया और सोफे पर बिठा दिया। हिंदू अफसरों की गालियों और रवैयों से ये मुसलमान सिपाही इतना मायूस हो चुका था कि मुझे मोम करने के लिए हिंदू रस्मो रिवाज के मुताबिक उसने मेरे पाँव छूने चाहे। मैं घुट घुट कर मरने लगा था। आपके रवैये ने ढारस बंधाई है तो आपसे बात करने का हौसला हुआ। आपकी कर्नल साहब से गुफ्तगू से मुझे मालूम हुआ है कि आपका बम्बई में चाय का कारोबार है। खुदारा मुझे यहाँ से बम्बई ले चले, मैं जिंदगी भर आपकी खिदमत करता रहूंगा और आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। अब्दुल करीम को मैंने फिर दिलासा दिया और कहा कि तुम्हारी हर मदद करने को तैयार हूँ और मैं मुतअस्सब भी नहीं हूँ, लेकिन फौज से भाग कर जाने की वजह से तुम डिजर्टर मफरूर फौजी बन जाओगे। पुलिस तुम्हें तलाश करेगी और या तुम्हें पकड़े जाने पर लंबे अरसे के लिए जेल भेज देगी, वरना सारी जिंदगी मफरूर की हैसियत से ही गुजार दोगे और पुलिस तुम्हारे रिश्तेदार को वक्त बेवक्त तंग करती रहेगी। ये कहकर मैं खामोश हुआ और जरा तौक़ुफ़ के बाद उसे कुरेदने और टटोलने के लिए कहा, तुमने तो अच्छी तरह से देख लिया होगा हमारे मुल्क में मुसलमानों के साथ क्या जलील सलूक किया जाता है। मैं बहुत खुले दिल का आदमी हूँ और अपने धर्म की तंग नजरी से भी नाला हूँ। बम्बई में मेरे अक्सर दोस्त मुसलमान हैं और उनसे मजहबी गुफ्तगू के दौरान इस्लामी वसत नजर और फरासत का कायल हो चुका हूँ। एक आधा समाजी मजबूरियां हैं जिनकी वजह से अभी तक खामोश हूँ, वरना मैं कब का इस्लाम कबूल कर चुका होता। मेरी ये बात सुनकर अब्दुल करीम की बातें खिल गई। वो मुझे इस्लाम की खूबियां बताने लगा। मैंने उसे टोक दिया और कहा कि मैंने इस्लाम का बहुत गहराई तक मुतालिया किया है, लिहाजा तुम इस मौजू को छोड़ो और अपनी बात करो। तुम एक अच्छे और शरीफ खानदान के फर्द हो और हालात का शिकार हो। मैं तुम्हारी भरपूर मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे अपनी वफादारी का सबूत देना होगा। फिर पूछने पर उसने बताया कि वो अंग्रेजी तो नहीं लेकिन हिंदी और उर्दू लिख सकता है। मैंने उससे कहा कि मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो वो सब कुछ लिख सके जो उसके जहन में
ہے۔ تم یوں کرو کہ اپنے کرنل کے خیالات، جذبات اور کام کے متعلق جو کچھ بھی تمہارے علم میں ہے وہ لکھ دو۔ میں 3-4 روز بعد تمہارے کرنل کے پاس جاؤں گا اور وہیں پر موقع دیکھ کر اپنی تحریر مجھے دے دینا، اور خیال رکھنا کہ تمہارے کرنل یا کسی اور کو اس کا علم نہ ہونے پائے۔ تمہاری تحریر سے میں اندازہ لگا لوں گا کہ تم میرے کتنے کام کے آدمی ہو۔ اس کے بعد ہی میں تمہارے متعلق فیصلہ کروں گا۔ اگر تم میرے امتحان میں پورے اترے تو تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر تمہارا ساتھ دوں گا۔ اسی طرح کی امید و وہم کی باتوں کے بعد میں نے عبدالکریم کو 500 روپے دے کر رخصت کیا۔ 1 بجنے کے قریب تھا اور مجھے چائنیز ریسٹورانٹ میں عائشہ سے بھی ملنا تھا۔ جب میں ریسٹورانٹ میں پہنچا تو عائشہ میری منتظر تھی۔ رسمی کلمات کے بعد عائشہ نے میری بے اعتنائی کے شکوے شروع کر دیے۔ کہنے لگی، آپ ملے تو میں سمجھی کہ میری منزل مجھے مل گئی۔ شاید یہ میری بھول تھی، بھلا بمبئی کی رنگین زندگیوں سے مانوس شخص کی نظروں میں میری کیا بکت۔ میں نے آپ سے یوں ہی اپنی امیدیں وابستہ کر لی تھی۔ عائشہ کافی دیر بولتی رہی اور میں سوچتا رہا کہ وہ میری بہتری والی بات کیوں نہیں کر رہی جس کے متعلق اس نے گزشتہ شام مجھے ٹیلی فون پر بتایا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جب تک عائشہ کو پرامید باتوں سے رام نہ کر لوں وہ مجھے کچھ نہ بتائے گی۔ میں نے عائشہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور محبت بھرے لہجے میں بولا، دیکھو عائشہ، ہر انسان میں کچھ اچھائیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، اور میری خامیوں میں ایک بہت بڑی خامی یہ ہے کہ میں اظہار محبت میں الفاظ کا سہارا لینے میں ہمیشہ ناکام ہوا ہوں۔ میں نے تمہیں شاید پہلے ہی بتایا تھا کہ میں جس لڑکی سے محبت کرتا تھا اس سے بھرپور اظہار محبت نہ کر سکا، جس کے نتیجے میں وہ کسی اور کی جیون ساتھی بن گئی۔ اس لڑکی کے بعد جیون میں ایک بہت بڑا خلا رہا۔ جب تم ملی تو میں نے سمجھا کہ میرے جیون میں بھی شاید بہار آ جائے، لیکن تم شادی شدہ ہو، تم کیوں کر میرے جیون ساتھی بن سکتی ہو؟ میں فطرتاً بہت پازیٹیو ہوں۔ میں سناتا گیا اور عائشہ کے ہاتھ میرے ہاتھ پر گرفت مضبوط ہونے لگی۔ میں نے کہا، دیکھو عائشہ، میرے جذبات اور خیالات کی راہ میں تمہاری زندگی کے لمحات کس بری طرح سے حائل ہیں۔ تم آج ایک مرد کی بغل میں ہوتی ہو تو کل دوسرے کی باہوں میں، اور کبھی شوہر کے ساتھ اور کبھی دوسروں اور کبھی دوستوں کے ہمراہ۔ ان حالات میں یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں تمہیں اپنی منزل سمجھوں؟ عائشہ کی آنکھیں اپنی حقیقت کی تلخی برداشت نہ کر سکیں اور چھلکنے لگیں۔ اس نے اپنے رومال سے آنسو صاف کیے۔ جب وہ ذرا سنبھلی تو کہنے لگی، ونود جی، برسوں سے میرا ضمیر جس بات پر مجھے قائل نہ کر سکا، آپ نے چند منٹ میں ہی وہ بات مجھے سمجھا دی۔ یقین جانیے میں دل سے آپ کی پوجا کرتی ہوں۔ پہلی ملاقات سے ہی آپ کو دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگی ہوں۔ آپ کو پانے کے لیے میں نے کتنے جتن کیے۔ ہوٹل میں آپ کے کمرے میں آئی، بریگیڈیئر کے بیٹے سے آپ کو محض اسی لیے ملوایا کہ آپ اور میں جذبہ میں رقابت پیدا ہو، لیکن یہ میری بھول تھی اور آپ مجھ سے دور ہوتے چلے گئے۔ اب میں آپ کو اور آپ کی سچائی سمجھ چکی ہوں۔ اگر آپ میرے ماضی کو فراموش کر دیں تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آج سے بلکہ ابھی سے ہی آپ کو ایک نئی اور بدلی ہوئی عائشہ دیکھنے کو ملے گی۔ میں نے کہا، عائشہ، یہ سب کچھ کہنا آسان ہے اور کرنا بہت مشکل، اور تم شادی شدہ ہو کیونکہ تمہیں جے چند کی اتنی آسانیوں سے چھوڑے گا نہیں۔ عائشہ کہنے لگی، یہی تو بتانے کے لیے میں نے آپ کو یہاں بلایا ہے۔ میرے پوچھنے پر عائشہ نے بتایا کہ اس کے پاس ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر ہے جس سے اس نے جے چند، بریگیڈیئر اور منسٹر کی ساری گفتگو ریکارڈ کر لی ہے، کیونکہ کانٹریکٹ کے سلسلے میں بریگیڈیئر، منسٹر اور جے چند کی ملاقات جے چند کے عالی شان بنگلے میں ہوتی تھی۔ میں نے کہا، عائشہ، تم نے کل مجھے میری بہتری کا کہا تھا، بھلا اس ٹھیکے کے اندرونی حالات جاننے سے میری کیا بہتری ہو سکتی ہے؟ عائشہ نے بڑے معصومانہ انداز میں کہا، کیا آپ کی بہتری نہیں؟ اور میں کوئی جواب نہ دے سکا۔ عائشہ نے کہا کہ اس ریکارڈ گفتگو کی وجہ سے جے چند نہ صرف مجھے آزاد کر دے گا بلکہ میری زبان بند رکھنے کے عوض بھاری رقم بھی دے گا، اور پھر آپ کے ساتھ میں آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عائشہ کو کیا جواب دوں۔ میں نے یوں ہی کہہ دیا، عائشہ، اگر تمہیں
واقع مجھ سے محبت ہے تو کیا وہ کیسٹ میں بھی سن سکتا ہوں؟ آشا نے فوراً ہی اپنا بیگ کھولا اور اس میں ایک درمیانے سائز کا ٹیپ ریکارڈر نکال کر مجھے دیا اور کہا کہ یہ ٹیپ ریکارڈر آپ کا اور کیسٹ بھی آپ کی۔ اب تو میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھاؤں گی۔ ادھر میری حیرانی اور پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ نامعلوم انداز میں آشا نے مجھ سے اپنی ساری امیدیں وابستہ کر لی تھیں اور اسے میری حقیقت کا ذرا بھی علم نہ تھا۔ مجھے عائشہ سے ذرا برابر بھی جذباتی لگاؤ نہ تھا۔ میرے اسے اب تک جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی تھیں ان میں میرے پیش نظر ایک ہی مقصد تھا کہ اپنے وطن کی آبرو اور عزت میں اضافہ ہو، جس کے لیے ذلت کی انتہائی گہرائیوں میں بھی گرنے کو تیار تھا۔ میں نے عائشہ کو کہا مجھے کانٹیکٹ کرنے میں احتیاط برتیں اور اگر کبھی اتفاقاً اس کا اپنے شوہر کے ہمراہ میرا آمنا سامنا ہو جائے تو مجھے اگنور کرے۔ جواباً عائشہ نے کہا کہ اب وہ اپنے شوہر یا کسی دوسرے کے ہمراہ کبھی باہر نہ جائے گی، لیکن مجھے ہر روز فون کیا کرے گی اور یہ کہ میں ہر روز تیسرے دن اسے ضرور ملوں گا۔ کھانا تو ہم پہلے ہی کھا چکے تھے۔ ریسٹورنٹ سے پہلے عائشہ باہر نکلی اور اپنی گاڑی میں چلی گئی۔ چند منٹ بعد میں باہر نکلا، ٹیکسی کے لیے اپنے ساتھیوں کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں ہوٹل سے پوری طرح تیاری سے نکلا تھا۔ پسٹل اور روپے میرے پاس تھے، ساتھی میرے انتظار میں تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہم دو ٹیکسیوں میں سرائے بیرم خان کی طرف روانہ ہو گئے اور یشونت سے وقت مقررہ سے پہلے وہاں پہنچ گئے۔ بجائے چھپر ہوٹل میں انتظار کرنے کے میں نے سوچا اس علاقے میں گھوما پھرا جائے۔ ہم دو ٹولیوں میں آگے پیچھے چل پڑے۔ یہ مسلمانوں کی آبادی کا علاقہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے ایک منزلہ گھر اور چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں۔ ایک دکان پر ہم نے ٹھنڈی دودھ کی بوتلیں پی اور پھر واپس لوٹ پڑے۔ پہلے کی طرح میں نے چھپر ہوٹل میں اپنا مورچہ سنبھالا اور میرے ساتھی بھی ادھر ادھر مختلف جگہوں پر ڈٹ گئے۔ یشونت کا انتظار ہونے لگا۔ اس انتظار کے دوران پولیس کی ایک گاڑی بھی ہوٹل کے پاس آ کر رکی۔ پولیس اہلکاروں نے چائے پی۔ دلی پولیس کے ماتحت عملے کے لوگ کمزور اور غربت کے مارے ہوئے نظر آتے تھے جو اس معمولی ہوٹل میں چائے پینے چلے آتے تھے۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد یشونت آتا دکھائی دیا۔ آج وہ نسبتاً بہتر حالت میں تھا۔ اس کے ریسٹورنٹ میں پہنچنے کے تقریباً 10 منٹ بعد میں بھی ریسٹورنٹ میں داخل ہو گیا۔ یشونت کو کونے میں ٹیبل پر بیٹھا دیکھا۔ اس نے چائے کا آرڈر دے رکھا تھا۔ چائے پیتے پیتے اس نے ایک پیکٹ مجھے تھما دیا۔ یہ پیکٹ اس نے اپنے لباس میں نکالا تھا۔ میں نے بھی وہ پیکٹ اپنی قمیض کے اندر ڈال دیا اور پینٹ کی جیب سے روپیوں کا لفافہ نکال کر اس سے دیا۔ اس نے دھیرے سے پوچھا کتنے ہیں؟ میں نے کہا 5000۔ یشونت کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے لفافہ جیب میں ڈال دیا۔ میں نے کہا آج تو شمی کے ہاں جاؤ گے؟ وہ جھیم سا گیا اور دھیمے سے ہاں کہا۔ میں نے کہا پیکٹ کی واپسی پہلے کی طرح ہوگی۔ کہنے لگا میں گلی میں 12 بجے تک رہوں گا۔ واپسی پر گھر کے پاس مل جائیں تو بہتر ہوگا کیونکہ میرے گھر والے پہلے ہی میرے دیر سے گھر آنے میں نالاں ہیں اور میرے آنے کے بعد اگر کوئی مجھے ملنے آئے تو بہت برا مناتے ہیں۔ وہ رازداری کے لہجے میں بولا اولاد جوان ہو جائے تو بوڑھے والدین کو یکسر نظر انداز کر دیتی ہیں اور ان کے اسی رویے نے مجھے شمی کے ہاں جانے پر مجبور کیا۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں۔ سارا دن دفتر میں کام کرتے کرتے تھک جاتا ہوں۔ گھر آتا ہوں تو بچے بات نہیں کرتے۔ دفتر میں دفتر کے کام اور گھر میں کوئی بات کرنے والا نہ ہو تو ایسا کب تک چل سکتا ہے؟ میں نے اٹھتے ہوئے یشونت کو تھپکی دی اور کہا کہ یہ بالا خانے آباد کروانے میں گھر والے کے افراد کا بڑا دخل ہوتا ہے، ورنہ کوئی شخص اپنا روپیہ اور وقت گھنگروں کی آواز میں صرف نہ کرتا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ بالا خانے والیوں کی مسکراہٹ، ہنسی اور ادائیں سب مصنوعی ہوتی ہیں اور یہ صرف روپیوں بٹورنے کے ڈھنگ ہوتے ہیں۔ کوئی شخص بھی یوں بے وقوف نہ بنتا۔ یشونت کے اٹھنے سے پہلے ہی میں باہر نکل آیا۔ میرے ساتھیوں کو علم تھا کہ یہ میٹنگ مختصر ہوگی۔ انہوں نے 2 ٹیکسیاں پہلے ہی روک رکھی تھیں۔ ہم ان میں سوار ہو کر ساتھیوں کے گھر کے قریب اتر گئے۔ اس بار یشونت کے پیکٹ میں پہلے کی طرح ٹاپ پرائرٹی اور کانفیڈینشیل کی مہروں والے خطوط تھے۔ ہم نے خطوط کی کاپیاں بنانی شروع کر دی۔ یہ 50 کے قریب تھے۔
میرے ساتھی کاپیاں بناتے رہے اور میں پلنگ پر دراز ہو گیا۔ آج میں کافی تھک چکا تھا اور رات کو پیکٹ واپس کرنے میں بھی میں نے ہی جانا تھا۔ یہ جمعے کی رات تھی اور یشونت سے میں نے ہفتے کے روز 3 بجے دوپہر گولچا سینما کے ریسٹورانٹ میں ملنے کو کہا تھا، جہاں نیا پیکٹ وصول کرنے کے علاوہ اس سے مفصل بات چیت کرنا چاہتا تھا۔ آئندہ پیر کو مجھے پاکستانی کانٹیکٹ سے بھی ملنا تھا۔ رات کو 11:30 بجے کاغذات کا پیکٹ لے کر یشونت کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حسب معمول میرا ایک ساتھی میری حفاظت کے لیے میرے ہمراہ تھا۔ پرانی دلی کا یہ علاقہ ہندوؤں کی آبادی کا تھا اور رات کو جلدی ہی بے رونق ہو جاتا تھا۔ میں نے یہ بات اچھی طرح محسوس کی تھی کہ بھارتی ہندوؤں کی اکثریت سکوت ڈاکہ اور اپنی کامیابی پر بجائے خوش ہونے کے پس مردہ تھے۔ شیر کو انہوں نے زخمی تو کر دیا تھا لیکن اب اس سے خوف زدہ تھے، نہ جانے زخمی شیر کب اچانک بدلہ لینے کے لیے حملہ کر دے۔ بھارتی فوج کے محکمہ جاسوسی کو بھی اس وقت علم ہو چکا ہوگا کہ پاکستان نے اپنے POW کی کمی پوری کرنے کے لیے 4 نئے ڈویژن ریز کر لیے تھے اور وہ جدید ترین اسلحہ سے لیس تھے۔ پھر پاکستانی افواج کو سابقہ مشرقی پاکستان کا اب دفاع نہیں کرنا تھا اور ان کی تمام تر طاقت مغربی پاکستان کے دفاع پر مرکوز تھی۔ دہلی میں اسی طرح کی کئی افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ پاکستان پوری طاقت سے دلی پر حملہ آور ہوگا، پاکستان کی چھاتا بردار فوج دلی میں اتاری جائے گی اور علیحدگی پسند سکھ پاکستان کے لیے 5th کالمسٹ کا کام کریں گے۔ دلی میں ہر اتوار کو ہوائی حملے سے بچاؤ کے سائرن ٹیسٹ کیے جاتے۔ بھارتی ہندوؤں کا یہی خوف دور کرنے کے لیے بھارتی حکومت نے غالباً 74 میں پاکستانی سرحد کے قریب ایٹمی دھماکہ کیا تھا، حالانکہ وہ کئی سال پہلے ہی ایٹمی طاقت بن چکا تھا اور اپنی کامیابی کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھا۔ بھارتی دھماکے کے فوری بعد پاکستان نے بھی اپنے ایٹمی ریسرچ پر کام تیز کر دیا اور بھارتی اندیشوں کے عین مطابق تیل کی دولت سے مالا مال مسلم ممالک نے پاکستان کی اس معاملے میں بھرپور مدد کی، جس میں نمایاں لیبیا تھا۔ کرنل قذافی کے احکامات پر یورینیم 238 کے خام مواد سے بھرے ہوئے 20 ٹرک جنوبی افریقہ میں سفر کے دوران غائب کر دیے گئے تھے، جس پر لدا خام یورینیم پاکستان پہنچا دیا گیا۔ یہ خبر عالمی ذرائع ابلاغ نے بڑے زور و شور سے جاری کی اور اس کی بنیاد پر اسلامی بم کا شوشہ چھوڑا گیا، جس کی پاکستان نے کبھی قطعاً تردید نہیں کی۔ یہی خوف بھارتی ہندوؤں میں سما چکا تھا۔ پاکستانی چھاتا بردار کے خوف سے مڈل کلاس ہندو سرشام اپنے گھروں میں دبک جاتے تھے۔ ہم جب یشونت کے گھر والی سڑک پر پہنچے تو صرف اکا دکا ٹیکسی اور رکشہ نظر آئے، دکانیں سب بند تھیں۔ ہم نے اس بار ٹیکسی نہیں چھوڑی اور ٹیکسی میں ہی بیٹھے رہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد یشونت کی گلی کے سامنے ایک رکشہ رکا اور اس میں یشونت جھومتا جھامتا نظر آیا۔ میں پیکٹ لیے تیزی سے اس کے پیچھے گیا۔ شراب اور شمی کے رقص نے اس کا نشہ دوبالا کر دیا تھا۔ وہ جھومتا اور گنگناتا ہوا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا اور میں اس کی یہ مصنوعی خوشی اس سے چھیننا نہیں چاہتا تھا، لہذا اسے پیکٹ تھما کر اور اگلے دن گولچا سینما میں ملنے کی یاد دہانی کرا کر واپس پلٹ آیا۔ اپنے ساتھیوں کو اس کے گھر کے پاس اتار کر کناٹ پیلس پر ٹیکسی بدل کر اپنے ہوٹل آ گیا۔